बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको पता चल गया होगा कि आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में कुछ कानून साजी हुई है, कुछ जो एक्ट हैं उनमें तरामीम पेश की गई हैं और इन तरामीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफ़ा करने की तजावीज़ को मंजूर किया गया है। अप टू 34 यानी कि 34 तक तादाद की जा सकती है। और इसके अलावा जो सर्विसेज चीफ्स हैं यानी आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के जो सरबराहान हैं, पहले उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल थी, इसको बढ़ाकर अब 5 साल करने की जो तजवीज़ है उसको भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा भी कुछ कानून साजी हुई है और कौमी असम्बली का इजलास काफ़ी तक हुआ, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ उसके 15-20 मिनट के अंदर अंदर कुछ जो अहम तरामीम हैं उनको मंजूर कर लिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर को हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग के लिए नई तारीख़ देने का इंदिया दिया है। अब 9 नवंबर जो है इसकी क्या अहमियत है ये तो हम तहरीक इंसाफ वालों से पूछेंगे। तो गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, और जनाब शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तो सबसे पहले राना साहब ये बताइए कि ये जो आज कौमी असम्बली में कानून साजी हुई है, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, कुछ बहुत जल्दी थी हुकूमत को? नहीं, देखें, ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनके ऊपर डिस्कशन तो काफ़ी अरसे से होती रही है। जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में, वहाँ पे लोगों के जो अपीलें हैं वो 10-10 साल नहीं लगती। और ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि लोग अपनी उम्र कैद की सज़ा मुकम्मल करके घर जा चुके और उसके बाद उनकी अपील जो है वो समाअत के लिए आई। तो वहाँ पे हाई कोर्ट्स में भी, बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद को बढ़ाने की ज़रूरत तो थी, और इसके ऊपर आलमोस्ट तकरीबन कंसेंसस था कि ये तादाद जो है वो बढ़नी चाहिए। हाँ, ये था, कोई कहता था जी 8 बढ़ा दें, कोई 10 बढ़ा दें, कोई कहता है 6 बढ़ा दें। तो मेरा ख़्याल है कि ये अमेंडमेंट जो है ये अप टू 34 है, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 34 ही होंगे, जितनी ज़रूरत महसूस की जाए। और ये फ़ैसला जुडिशल कमीशन करेगा, जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है, जिसमें जुडिशरी मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, बार्स मौजूद हैं, अपोजिशन मौजूद है। तो वो वक्त के मुताबिक जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक उतना इजाफ़ा कर लेंगे। 8 चाहिए, 6 चाहिए, 4 चाहिए, तो उसके मुताबिक अप टू अपर लिमिट जो है वो 34 है। शुएब शाहीन साहब, आप तो एक कानूनदान हैं, तो आप इस राय से इत्तफाक नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट में वाकई जजों की तादाद में इजाफे की ज़रूरत थी और जो आज कानून साजी हुई है बिल्कुल ठीक हुई है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुई। उसकी वजह 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस 22.5 लाख केसेस लोअर जुडिशरी में हैं, क्या किया है इन्होंने। नंबर 2, 13.5 लाख के करीब केसेस हाई कोर्ट्स में हैं, इन्होंने क्या किया है। तीसरी बात यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त टाइमिंग्स, पहले इन्होंने जुडिशल कमीशन में अपने बंदों की तादाद बढ़ा दी, अब इस वक्त मेजॉरिटी गवर्नमेंट के ऑफिशल्स की है, गवर्नमेंट के नुमाइंदों की है, और वहाँ अपनी तादाद बढ़ाने के बाद अब ये जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं। अच्छा, पेंडेंसी को आज हुई है, पेंडेंसी तो अरसा दराज से थी, और ये को 15-20 साल बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पहली दफ़ा 19 जजेस हैं इस वक्त, 2 अठाक और 17 दूसरे। अब एक जज की जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट हुई है, एक जज और आ जाएगा, तो 19 जजेस ने अगले 6 महीने में। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा पाइलअप केसेस क्यों हुए हैं? काजी फाइसा साहब ने 6 से केसेस लगाते थे एक बेंच के सामने, जबकि बंदियाल साहब के ज़माने में एक बेंच काम करता था 11:30 बजे तक, दूसरा बेंच काम करता था 12 बजे से 11:30 बजे से ऑनवर्ड, बाकी फिर शाम तक बैठते थे, और पेंडेंसी कम से कम होती जा रही थी। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब आए हैं, इन्होंने आते साथ ही हर बेंच में 30-30 केस लगा दिए। मुझे बताएं कि 6 महीने में ये केसेस पेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। आपने फ़र्ज़ करो आप 25 जज अभी लगा देते हैं या 30 लगा देते हैं, जुडिशल कमीशन में भी मेजॉरिटी इनकी है। मुझे बता दें, बिलियंस ऑफ रुपीज़ परमानेंट फॉर ऑल टाइम टू कम, उनको पेंशन भी देंगे, उनको बिठाएंगे। इसी तरह जिस तरह शरीयत कोर्ट में केसेस जितने कम भी हों, आपने जजेस को बिठाना है, तनख्वाहें भी देनी है, उनको पेंशन भी देनी है। आपने इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पैकअप इसलिए किया है कि बदनीयती ये है कि इस वक्त जो 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, मेजॉरिटी इनके कंट्रोल से बाहर है, अब उनको कंट्रोल करना है। अब कंट्रोल जो जुडिशरी है वो इनको चाहिए। मसला सिर्फ ये है, अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं था।
آپ نے جو مین سٹیک ہولڈرز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان سے تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. نہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن میں تو وہ موجود ہیں نا، چیف جسٹس بھی ہیں اور سینئر جج صاحبان بھی ہیں اور آپ کی پارٹی کے نمائندے بھی ہیں. حامد میر صاحب، ایک ہے ہم پارلیمنٹ میں آج موجود ہیں نا، سینٹ میں بھی موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، ہم نے کیا رول ادا کر لیا؟ چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہاں موجود ہوں گے بھی، یا کچھ ججز ہوں گے بھی، اگر میجورٹی ان کی ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن میں، کیونکہ ایک نامنی ہو گیا ان کا اسپیکر کا، 2 ان کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ہو گئے، آلریڈی ان کا لا منسٹر وہاں موجود ہے، آلریڈی ان کا اٹارنی جنرل موجود ہے، آلریڈی ان کا پاکستان بار کونسل کا نمائندہ موجود ہے. یہ سارے ان کی تعداد بڑھائیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہے ججز کی. اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی دراصل آپ حکومت کا نمائندہ کنسیڈر کر رہے ہیں. حکومت کا نمائندہ اعظم نذیر تارڑ کا گروپ ہے. مجھے بتائیں آج تک ان کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کیے. اعظم نذیر تارڑ نے لا منسٹر فروغ نسیم جب تھا، ان لوگوں نے، میں اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا، انہوں نے زبردستی اس سے ریزائن لیا، اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیا کہ یا آپ منسٹر رہو گے یا پاکستان بار کونسل کے نمائندے رہو گے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، وائس چیئرمین اس وقت ہیں فاروق ایچ نائک اور ممبر ہیں اس وقت اعظم نذیر تارڑ صاحب. انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے مجھے بتا دیں. آپ نے میجورٹی اگر اپنے پاس رکھے، وکلا کے منتخب نمائندے ہیں نا، یہ جس طرح کا انتخاب کر کے آتے ہیں اسی طرح ہی ہے. بس اب چھوڑیں. اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارا چیئرمین تھا اب ذرا رانا صاحب سے میں بات. رانا صاحب یہ بتائیں کہ سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے، کیا اس کی بھی بہت ضرورت تھی؟ نہیں دیکھیں، یہ اس میں ضرورت کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی سروسز چیف کی تعیناتی کا وقت آتا ہے تو پورا 1 سال جو ہے اس میں صرف ہو جاتا ہے، اور جس قسم کی پھر لابنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ تو پھر 2 سال ہی بیچ میں پڑتے ہیں، باقی تو پھر ہر تیسرا سال جو ہے وہ پھر اسی چیز کی نظر ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وائز جو ہے وہ کوشش ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے باقی جو ادارے ہیں کانسٹیٹیوشنل، تو اس میں جو ہے وہ جو مدت ہے وہ 4 سال ہے، 5 سال ہے، 5 سال تک ہے. تو اس میں یہ بہتر سمجھا گیا کہ اس میں مدت میں جو ہے وہ اضافہ کر دی جائے. ویسے بھی جو آرمی چیفز ہیں یہاں پہ، ان کی مدت تو ویسے 11 سال بھی رہی ہے، 9 سال بھی جو ہے وہ 6 سال تو عام ہے، اور 6 سال تو عام ہے. تو یہ تو آپ سمجھیں کہ 1 سال کی کمی ہوئی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا. جی، آپ پہ اتفاق کریں گے شعیب شاہین صاحب کے جو پچھلے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کو آپ کی پارٹی نے، رانا صاحب کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے ایکسٹینشن دی، اور ان کی 3+3 6 سال انہوں نے نوکری کی. اس سے پہلے کیانی صاحب تھے، انہوں نے بھی 6 سال نوکری کی. تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب نے 9 سال. مشرف صاحب نے تو یہ ایکچولی جو ہے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 1 سال کی کمی ہوئی ہے. جی، جو 5 سال. یہ بتائیں وہ 10 سال کیوں نہیں ہوں گی؟ اگر وہ 3+3 6 سال ہو سکتے ہیں تو یہ 5+5 10 سال کیوں نہیں ہو گئے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہتے کہ یہ اس کی بجائے، یہ ترمیم کرنے کی بجائے، 5 سال کرنے کے بجائے اس کے اندر صرف ایک ترمیم کی ضرورت تھی. یہ 3 years اٹ ول بی نان ایکسٹینڈیبل. بات ختم ہو جاتی ہے. ایک لائن کا اضافہ کر دیتے بجائے اس بات کو کرنے کے کہ جی آخری سال لابنگ شروع ہو جاتی ہے. لابنگ 5ویں سال نہیں شروع ہو جائے گی. یہ تو آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کو ایک کور دے رہے ہیں، لیگل ڈکٹیٹرشپ قائم کر رہے ہیں. یعنی لیگل مارشل لا اب آپ نے لگا دیا. ان کو مارشل لا لگانے کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی. اگر پرویز مشرف رہا ہے 9 سال تو مارشل لا کے ذریعے رہا نا. اگر ضیاء الحق رہا ہے 11 سال تو مارشل لا کے ذریعے رہا. اور اگر 6 سال باجوہ نے کیا، سارے سیاستدانوں کی غلطی سے کیا. اگر کیانی صاحب رہے، سارے سیاستدانوں کی غلطی سے کیا. اب اگر سیاستدان اس کو اگر اپنی انڈیپینڈنس رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو نان ایکسٹینڈیبل کریں. تو اس کے لیے ترمیم پیش کرتے. اس کے لیے آپ کی پارٹی کو پیپلز پارٹی اور JUI اور دیگر پارٹیوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو جیب سے نکالا آ کر کے پیش کر دیا. آپ کو پتا تھا؟ مجھے بتائیں آج سے پہلے، یا ہمیں پتا تھا یا کبھی سرکولیٹ ہوا؟ یہ تو اس چکر میں تھے کہ جناب ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ان پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کر رہے ہیں. صرف یہ 2 چیزیں پچھلے 3 نہیں، لیکن جو پہلا نعرے لگانے کی بجائے وہاں پہ یہ امینڈمنٹ پیش کرتے. اچھا، بات یہ ہے کہ اچھا چلیں ہم کرتے یا نہ کرتے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے کہنے پہ آپ نے تبدیلی کر دی. آج آپ کے پاس بات تو ریکارڈ پہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ اس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے،
یہ ایکسٹینشن یوتھ آج آپ کی مر رہی ہے, ملک آپ کا چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ساری آپ کی سکٹ ورک کا اس سے کیا تعلق جب آپ کی حکومت ہو وہ ایکسٹینشن دے وہ ٹھیک ہے. غلط تھا, خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا جی یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی ان کو ایکسٹینشن دینا. اگر ایک پولیٹیشین نے, واحد پولیٹیشین ہے جس نے اپنی غلطی کو سر عام تسلیم کیا اور پہلی دفعہ اقتدار ملا, اب ہمیں ملے اور ہم غلطیاں کریں, آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں. بھائی یہ لوگ تو 40 سال سے برسر اقتدار ہیں, یہ کیوں ٹول بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا؟ کس بات کی ضرورت تھی کہ ان کے تھلے لگنے کی؟ خیبر پختونخوا میں آپ کی تیسری دفعہ حکومت ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں ہم نے یہ تبدیلی تو نہیں کی نا, ہم نے یہ والی اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کر رہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہاں تو ان کی کس کی حکومت ہے؟ ان کی تو حکومت ہی نہیں ہے. وہ جو یہ تو دیکھیں جو فارم 47 والے اگر ہماری حکومت ہی نہیں تو پھر اتنا پہ شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے نا. فارم 47 والے جو ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. آپ کی کانسٹیچوئنسی کے لوگ آپ ہارے ہوئے تھے اور حکومت میں اگر ہم ہارے تھے تو آج آپ اس کا کریں نا. رانا صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں ویسے. دیکھیں نہیں تو انہوں نے نہیں بات یہ ہے ویر صاحب جب یہ ہار کے 4 سال تسلیم کیا کہ میں ہارا ہوں, ان کی اچھی بات ہے, میں تعریف کرتا ہوں. اب یہ کہیں گے وہ ہماری غلطی ہے, وہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں. میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جس شخص نے ہار کو تسلیم کر لیا, آپ نثار چیمہ کو دیکھیں, میں اس کی گریٹنس کو مانتا ہوں. اس کو صبح سویرے جا کر کہتے ہیں آجا تمہیں جتا دیا, اس نے کہا بھائی کاہے کو, میں رات ہار گیا ہوں تو صبح کیوں جتا رہے ہو؟ مسلم لیگ نون کا ہے میں نے. اس نے کہا جی میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا. اس نے پریس کانفرنس کی, اس نے کہا جی رانگ, میں یہاں سے, یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے, میں جیت کے بیٹھا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے. جس نے 50,000 ووٹ نہیں لیا اس کو اٹھا کر کے آپ نے فارم 47 کی حکومت بنا لی. ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ یہاں میں کریں؟ اب اس پہ بھی بحث کرتے ہیں, لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں, جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ جن کی حکومت نے بڑی تعریف کی تھی کہ جی ان کا بڑا اچھا کردار ہے, آج انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو حکومت نے آج قانون سازی کی ہے یہ دراصل 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیں. حکومت اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی. ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے. یہ ایک سول مارشل لا ملک میں قائم کرنے کے مترادف ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو جمہوریت کے علمبردار, ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار, آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک پلک رہے ہیں. اس کے یہ پورا نہیں سنایا جی انہوں نے. ججز کی تعداد میں جو اضافہ ہے اس کو بھی مولانا صاحب نے مسترد کیا. میرا خیال ہے وہ والا کلپ بھی نکالیں. تو رانا صاحب, مولانا صاحب جو ہیں وہ تو آج جو قانون سازی ہوئی ہے اس کو اپروو نہیں کر رہے. جی مولانا صاحب کی ایک اپنی رائے ہے, وہ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں, اور اپوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. اگر اپوزیشن کو حکومت کے اس ایکٹ سے اتفاق نہیں ہے تو اپوزیشن کو ایک تو یہ چاہیے تھا کہ آج وہ اپنی امینڈمنٹس پیش کرتے, وہاں پہ وہ اپنا موقف رکھتے, نہ صرف کہ نعرے نورے لگا کے تو وہاں پہ شور شرابہ کر کے تو جو ہے یہ نہیں. رانا صاحب ان کو تو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا. نہیں, بولنے کا موقع ان کو بار بار دیا ہے اسپیکر نے کہا کہ آپ لا منسٹر کی بات سنیں, اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں, اس کے بعد آپ کی بات سنی جائے گی. لیکن وہ اس موڈ میں نہیں تھے. دیکھیں لیجسلیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے. اکثریت کے ساتھ جو کہ اس وقت جب اجلاس ان سیشن ہو اور ان کورم ہو وہ ایک قانون جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں. اپوزیشن کو اس سے اتفاق نہیں ہے یا اس کی افادیت کے وہ قائل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گے یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے جو KPK کے بعض علاقوں میں مولانا صاحب خود یہ فرماتے رہے ہیں, بلکہ یہ چند دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہاں پہ مغرب کے بعد جو ہے وہ دہشت گردوں کا جو ہے وہ راج ہوتا ہے. 15 اضلاع ایسے ہیں 15 اضلاع ایسے ہیں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی جو ہے مغرب کے بعد نہیں, عصر کے بعد چلیں ان کے گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں بسوں سے بے گناہ بے قصور لوگوں کو اتار کے ان کے آئیڈینٹی کارڈ چیک کر کے ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. 31 مزدوروں کو جو کہ وہاں پہ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے, بلکہ وہاں بلوچستان سے بھی ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اب ہر وقت سارے کہتے ہیں کہ جی ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. کس کٹہرے میں لایا جائے؟ وہاں پہ کوئی انصاف کا سول کورٹ
کا کٹہرا وہاں پہ جا کے کوئی قائم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی وہاں پہ جج جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کیسز کی جو ہے وہ سماعت کر سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شک کی بنیاد پر آپ پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کریں گے اور 90 دن تک؟ بات یہ ہے کہ اگر اس قانون کی ضرورت ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو اس قسم کی قتل و غارت میں ملوث ہیں ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے، ان کو انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، ان علاقوں میں ہو رہی ہے۔ اچھا، لیکن ان کا یہ موقع ہے کہ یہ مس یوز ہوگا، وہ بھائی جب مس یوز ہوگا تو اس وقت آپ بات کریں کہ جی یہ مس یوز ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے پہلے ہی آپ ایک ایسا قانون جو جس کی ضرورت ہے اس کو اپوز اس لیے کر رہے ہیں کہ جی یہ مس یوز ہوگا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہاں اس مخصوص ایریا کے لیے نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ بھائی میں بیٹھا ہوں، پورے پاکستان کی تمام بار ایسوسیشن بار کونسل کو میں نے ہیڈ کیا ہے، 9 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف ہیں الیکشن کے بعد۔ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ مس یوز نہیں ہے تو مس یوز کیا ہوگا؟ یہ کیپٹل کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے تمام آپ دہشت گردی کے مقدمات اٹھاؤ، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، 99.9% دہشت گردی کے مقدمے صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہیں۔ آپ یہ دہشت گردی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب کے پاس انتظار پنجوتا والا کیس تھا تو انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں کرائم بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا کرائم تو بڑھے گا کہ جب دہشت گردی یا ریاستی وسائل صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف اور ہم جیسے دہشت گردوں کے خلاف یہ بھی تو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں اب بھتے کی پرچیاں بھی تقسیم ہونی شروع ہو گئی۔ نہیں تو پھر اس قانون کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں قانون کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ بھتہ خوروں کو آپ ریاستی ادارے اگر بھتہ خور بن جائیں گے، ریاستی ادارے اگر اغواکار بن جائیں گے، ریاستی ادارے اگر سارے اس جرائم میں ملوث ہو جائیں گے تو پھر تو یہ ہوگا۔ مجھے بتا دیں آج بھی اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری سے انتظار پنجوتا کو اٹھایا، پنجاب پولیس نے ریکور کیا۔ مجھے بتا دیں کس نے اٹھایا؟ یہاں سیف سٹی کیمراز کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ گاڑی کی بیک سائڈ سے انہوں نے آپ کے بتایا۔ جو ایم این اے اٹھائے گئے تھے 10-11 ان کو ہم بار بار پوچھتے ہیں بتاؤ یار خدا کے لیے بتاؤ تمہیں کس نے اٹھایا؟ وہ کہتے ہیں نقاب پوش تھے۔ تو انتظار پنچوتا صاحب بتا دینا اب کہ ان کو کس نے اٹھایا۔ وہ اس کیفیت میں ہے ابھی بتانے کی یہ واقعی وہ ان کی کیفیت پارٹی بتائے، آپ مجھے بتائیں ریاستی ادارے اپلیکیشن دے وہ ہی بنے۔ دیکھیں انویسٹیگیشن یا ریاستی ادارے کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے بنے ہیں نا کہ اس طرح کے کرائم کو کرب کریں۔ مجھے بتا دیں کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر انہوں نے کیا اس کے اندر انویسٹیگیشن کی ہے؟ اسلام آباد کی ہم نے کہا جی ویڈیو فوٹیج دیں یا ہمیں تصویریں گاڑی کہاں سے۔ آپ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی 24 گھنٹے میں انتظار پنچوتا صاحب آ جائیں گے اور وہ آ گئے ہیں، تو اب آپ کو خوش ہونا چاہیے وہ آگے؟ دیکھیں ود ریسپیکٹ ٹو اٹارنی جنرل، آج وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا بھی ہے کہ جی اٹارنی جنرل کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں میں اٹارنی جنرل کو قصوروار نہیں کہتا، اٹارنی جنرل کا جو کلائنٹ ہے اس کا مطلب ہے یا وہ اغوا کار ہے یا اس کے پاس پوری انفارمیشن ہے جو اس کا کلائنٹ ہے اٹارنی جنرل کا۔ اٹارنی جنرل کو پتا تھا کہ 24 گھنٹے میں اسے واپس آنا ہے، اس نے کہا جی ٹریس ہو گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے پہلی دفعہ تو نہیں نہ کیا، اٹارنی جنرل صاحب نے وہ جب ایک آزاد کشمیر کے شاعر تھے احمد فراد صاحب، وہ جب غائب تھے تو اس کے لیے بھی انہوں نے اسی طرح کہا کہ جی وہ 2-3 دن میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آ گئے۔ تو انتظار پنچوتا صاحب، تو آپ بجائے کہ اٹارنی جنرل کی تعریف کریں آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ریاستی ادارے یا ان کے کلائنٹس نے کہا کہ جی ٹریس ہو گیا ہے 24 گھنٹے میں باہر ہوگا، مجھے بتا دیں کہ وہ ڈرامہ پھر وہ کیا تھا؟ یا وہ ڈرامہ غلط ہے یا اٹارنی جنرل کی سٹیٹمنٹ غلط ہے یا ان کا کنیکشن ہے۔ مجھے بتا دیں کہ وہ کیسے پولیس والے کو پتہ چل گیا کہ اس نے کہا جی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا انتظار۔ اس نے کہا جی سر اس کا نام ہے انتظار حسین۔ اچھا انتظار حسین صاحب یہ سارا ڈرامہ جو کرنے والے لوگ تھے آخر کون ہیں؟ آخر کون اٹھانے والا ہے؟ اس کی تحقیقات کب ہوں گی اور کون کرے گا؟ اچھا مجھے بتائیں، یہ تحقیقات اس وقت ہوں گی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، جب انتظار حسین پنچوتا صاحب 2 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد جب وہ خود آگے بتائیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، پھر انویسٹیگیشن جب ایم این اے پی ٹی آئی کے ایم این اے خود بتائیں گے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے پریمیسز سے کس نے اٹھایا، جب آپ خود نہیں کچھ بتائیں گے تو میں اور آپ کیا بتائیں؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے صرف سیاپائی کرنا ہے تو وہ تو بڑا اچھا یہ بھی کر رہے ہیں، باقی کرتے رہیں۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کو اٹارنی جنرل پہ شک ہے، اگر ان کو اٹارنی جنرل کے کلائنٹ کے اوپر شک ہے، اگر ان کو اس بندے پہ شک ہے جس نے انتظار پنجوتا سے پوچھا، اس نے کہا میرا نام انتظار ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارا نام انتظار حسین ہے، تو یہ دیں ان کے خلاف اپلیکیشن، ہاں مقدمے کے اندراج کے لیے دیں، انویسٹیگیشن کے لیے دیں۔
اگر انہوں نے صرف ابہام میں شور شرابہ کرنا ہے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، اس کے لیے آزادی ہے ان کو. میرے آپ کے ایکسٹیکر سے ہیں بنے ہیں نا، یہ کوئی جیب سے تو نہیں دیتے نا، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں. یہ اداروں کی ڈیوٹی ہے کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں، اس جرم کو ختم کریں. چلے اگر کیپٹل میں ہونے والے اتنے بڑے جرائم کے اگر پردہ پوشی ہوگی تو پیچھے پھر شک شبو جائیں گا کہ ریاستی ادارے سے ملوث ہیں. دیکھیں اس میں میر صاحب ایک بات میں اور واضح کر دوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی کے خلاف اتنے دہشت گردی کے مقدمے درج ہو گئے. دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے اگر اناؤنس کر کے مسلح ہو کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوگی تو پھر پرچے تو درج ہوں گے. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ باقاعدہ یعنی میڈیا میں یہ اناؤنس کرے گی کہ ہم سر سے کفن باندھ کے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں اور اگر ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ دیں، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی یہ پیش بندی اور جو ہے یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو اس کے بعد پھر عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا، سب کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہوا، اس کے اوپر چارج کیا ڈالا، یہ بم بنا کے یہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے آئی. یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس پہ کیا چارج لگایا تھا؟ تو غلط تھا وہ بھی، تو پھر غلط تھا نا. وہ میجر جنرل آج بھی نوکری میں ہے، کریں ایکشن. ماشاءاللہ حکومت میں دوسری مرتبہ بیٹھے ہیں نا، اس کے بعد ایکشن لیں نا، کون ان کو منع کرتا ہے. بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کی کہ جو آج قومی اسمبلی میں قانون سازی ہوئی ہے وہ کامیابی سے حکومت نے کر لی ہے اور زیادہ دیر بھی نہیں لگی، کافی جلدی میں تھی حکومت لیکن کر تو دی. دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں کافی جلدی میں لگ رہی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. ہم ایڑیاں رگڑ کر مر جائیں گے اگر ہم اٹھ کے کھڑے نہ ہوں. جو انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، ہماری عزت حقیر ہو چکی. تو عمران خان صاحب نے آج پوری قوم سے یہ التجا کی ہے، حکم دیا ہے کہ اب نہیں تو پھر کب. تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں ایک جلسہ کر رہے ہیں، ایک ملک گیر تحریک کا اعلان ہوگا. وہ تحریک چلائیں گے جو عمران خان کی آزادی پر ختم ہوگی. جی رانا ثناء اللہ صاحب، عمران خان کی آزادی پہ ختم ہوگی ان کی تحریک. 9 نومبر کو یہ تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، تو کیا کریں گے آپ اس کو نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں جی جو قانونی طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو مقدمات ان کے بانی پی ٹی آئی اور دوسرے لوگوں کے خلاف درج ہیں ان کو یہ عدالتوں میں کنٹیسٹ کریں اور اپنی بیل کروائیں اور ان کیسز کو جو ہے ان میں بری ہوں. باقی اگر یہ اس طرح کی تحریکیں شروع کریں گے یا سر سے کفن باندھیں گے اور جس طرح سے انہوں نے پہلے اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے ہیں تو پھر لا جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا، پھر ایکشن تو ہوگا. اچھا شعیب شاہین صاحب، آج بشرا بی بی جو ہیں وہ ان کی بھی ایک پیشی تھی، وہ عدالت میں آئیں اور کافی جذباتی ہو گئیں اور کمرہ عدالت میں وہ آبدیدہ ہو گئیں. انہوں نے کہا کہ میں انصاف کی کرسی پہ بیٹھے منصفوں کی 9 مہینے سے ناانصافی کا شکار ہوں اور انصاف تو ہے ہی نہیں، میں انصاف کے لیے نہیں آئی. اور پھر انہوں نے کہا ہمارے وکلا اور تمام وکلا صرف وقت ضائع کرتے ہیں، اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں صرف ناانصافیاں ہوتی ہیں. لیکن ان کا اپنا وکیل بھی موجود نہیں تھا وہاں پہ، اس کی کیا وجہ؟ یہاں کیسز لگے ہوئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کا کیس تھا، وہی ہمارے اس میں وکیل ہیں رحمان صفدر صاحب، اور ساتھ ہی افضل مجوکا صاحب کی کورٹ میں بھی کیسز تھے. تو وہ دیٹ واز دی ایکچوئل ریزن. اب مسئلہ کیا ہے دیکھیں، 7 مہینے عدت والے کیس میں ان کو رکھا گیا. مجھے بتا دیں وہ کیس بنتا تھا. بالآخر ایک جج نے 5.5 مہینے اپیل سننے کے بعد کہا جی میں اب کیس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں. چیف جسٹس صاحب نے بغیر ہمیں نوٹس کیے اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا نئے بینچ میں. پھر 2 مہینے دوسرے جج صاحب نے لگائے اس کیس کو سنتے ہوئے اور اس کے بعد ایکوٹل ہو گئی. 10 مہینے یا 11 مہینے سائفر والے کیس میں جیل میں رکھا شاہ محمود قریشی کو بھی، خان صاحب کو بھی. کیا ہوا اس کا انجام؟ دیکھیں اگر آپ نے اس ملک میں 218 مقدمات بنانے کے باوجود بھی آخری پھر توشہ خانہ پہ آ جائیں گے، توشہ خانہ 1، توشہ خانہ 2، توشہ خانہ 3، اگر ان کے ذریعے آپ نے مقدمات کو چلانا ہے اور پھر اس ملک میں آپ کہیں کہ ایسے منصف جو صرف ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں، خود ان کے پراسیکیوٹرز نے ہائی کورٹ میں آ کر کہا کہ نہیں جناب ناانصافی ہوئی ہے، ان کو موقع نہیں دیا گیا، نہ ان کو بحث کرنے کی اجازت ملی، نہ جو پراسیکیوٹرز تھے ان کو عمران خان کا ڈیفنس کونسل بنا دیا گیا اور ہمارے وکیل باہر کھڑے ہوئے ہیں.
ان کو جانے نہیں دیا گیا اندر، اور رات کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھا کر کے سزائیں دے کے الیکشن سے پہلے 35 سال کی سزائیں سنا دی گئیں. ان کا کیا انجام ہوا جب جوڈیشل اسکروٹنی میں آتے ہیں؟ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے. اور اگر آپ کمپرومائز ججز بٹھا دیں، آپ پراسیکیوشن کمپرومائز کر دیں اور آپ اس کے ذریعے سے ایک مقدمے میں ضمانت ہو دوسرے میں ڈال دیں. اب شاہ محمود قریشی صاحب پڑھے ہوئے ہیں، باقی لوگ پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے اگر کمپرومائز کر کے سارے سسٹم کو ایک کرپٹ بنا دینا ہے اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثالیں قائم کر دینی ہے تو دنیا میں ہمارا کیا چہرہ باقی لیکن رہ گیا؟ دوسری طرف شعیب شاہین صاحب، ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. دونوں حکومتیں جو ہیں وہ پی آئی اے کو خریدنا چاہتی ہیں اور ایئر لائن چلانا چاہتی ہیں. آپ کو نواز شریف صاحب کا تو پتہ چل ہی گیا انہوں نے کیا کہا. ذرا علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی سن لیں. جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا ٹک ٹاکوں پہ، آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں. الحمدللہ اس صوبے نے اپنا ٹارگٹ آئی ایم ایف کا اچیو کیا ہے اور باقی سب نے ایک نے بھی اچیو نہیں کیا، اور یہ سارے خسارے میں جا رہے ہیں. ہم ایک سرپلس صوبہ ہیں اور ہم انشاءاللہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اسی نام سے ہم اس کو یہ صوبہ لے گا اور اسی نام سے اس کو چلائے گا. ہم پاکستان کے نام کو کوڑی کے داموں ان لوگوں کو بیچنے نہیں دیں گے، اور یہ اس کو بیچ نہیں رہے، یہ اس کو انڈائریکٹلی خود خرید رہے ہیں. شکر ہے قوم کے سامنے آ گیا ہے. تو نواز شریف صاحب کی بھی سن لیں انہوں نے کیا کہا ہے. وہ کہا تھا پی آئی کو ایکوائر نہ کریں پنجاب، اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں، اور اس کو مجھے کہہ کہ اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ. تو میں نے کہا آپ اس مشورہ کریں، آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور و خوض ہو رہا ہے. اچھا، اب جو بات کی ہے نا جی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ باقی خسارے میں چل رہے ہیں اور صرف ہم سرپلس ہیں، یہ میرا خیال ہے کچھ جزوی طور پہ ان کی بات درست ہے اور جزوی طور پہ غلط بھی ہے. کیونکہ یہ آج ہی جو منسٹری آف فنانس جو ہے حکومت پاکستان، وہ فیڈرل منسٹری آف فنانس، اس کی ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے اور آج کے اخبارات میں شائع بھی ہوئی ہے. اس کے مطابق یہ تو درست ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 160 ارب روپے کے خسارے کا شکار ہے. پہلے 3 ماہ میں 160 ارب روپے کے خسارے کا شکار ہے. لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کا 103 ارب روپے کا سرپلس ہے، اور بلوچستان کا بھی 85 ارب روپے کا سرپلس ہے، اور سندھ کا 131 ارب روپے کا سرپلس ہے. تو سندھ، بلوچستان اور کے پی کے تینوں سرپلس میں پنجاب جو ہے وہ خسارے میں ہے، اس کو 160 ارب روپے کا خسارے کا سامنا ہے. رانا صاحب، یہ پروونشل گورنمنٹ جو ہیں ان کا کیا کام ہے؟ ایویشن تو فیڈریشن کی ڈومین میں آتا ہے، یہ کس طرح ایئر لائن چلائیں گی صوبائی نہیں، یہ اس بارے میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے آج وضاحت جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل پی آئی اے کو خریدنے کا نہ کوئی ہمارا ارادہ ہے، نہ کوئی اس قسم کا کوئی فیصلہ ہے. یہ ایک بات جو میاں نواز شریف صاحب نے کی، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ خریدنے کا کوئی فیصلہ ہو جائے. انہوں نے ویسے یہ بات کی کہ پی آئی اے کو اس طرح سے یا ادروائز جو ہے وہ اس کو چلایا جانا چاہیے یا چلایا جا سکتا ہے. تو یہ تو خیر ایک قومی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو وفاقی حکومت سمیت تمام صوبوں کو، بلکہ اگر سیالکوٹ کے تاجر جو ہیں وہ مل کے ایک ایئر لائن چلا سکتے، تو ہم سب مل کے، یا صوبے بھی ساتھ ہوں، مرکز بھی ہو، یا کاروباری لوگ آ جائیں. تو یہ ایسا تو نہیں ہے اب اس سے زیادہ اور کیا انسلٹ ہوگی کہ پی آئی اے کی جو ہے وہ بولی لگی ہے 10 ارب کی، اور جو بولی دینے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی بیچ میں اگر میں پلاٹ دے دوں تو میرا جو ہے وہ بولی جو ہے وہ پاس ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک صوبہ، سب کو مل کے اس کا کوئی ایسا حل تلاش کرنا چاہیے کہ پی آئی اے جو ہے وہ ہمارا فلیگ کیریئر ہے، تو وہ ایک اب کامیاب کمپنی کے طور پہ جو ہے وہ آگے آپ سے سوال اب یہ بنتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 9 نومبر سے عمران خان کی رہائی کی تحریک چلائے گی یا پی آئی اے چلائے گی؟ یہ میں آپ سے جواب لیتا ہوں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف پی آئی اے کو چلانا چاہتی ہے یا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانا چاہتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز نے یا نواز شریف صاحب اس کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اس کو انہیں پونے لینا چاہتے تھے. یہ بھی ایک
جس کو کہتے ہیں نا ملی بگل سے 10 ارب روپے کی 10 ارب روپے کی یہ بولی لگوائی گئی. اس بات سے نکلنا نہیں ہے صاحب, سن لیں, یہ 10 ارب روپے کی بولی سن لیں 10 ارب روپے کی بولی لگوائی گی جان کے تاکہ اس کی ڈی ویلیو کیا جائے اس کو. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پاکستان کا ایک اثاثہ ہے, ہم خرید لیتے ہیں. کیسے خریدیں گے؟ پروونشل گورنمنٹ کیسے خریدے گی؟ کیوں نہیں خرید سکتی؟ خرید سکتی ہے. آپ اس میں اگر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے تحریک چلانی ہے یا پی آئی اے چلانا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے یہ تو جب کوئی موقع آئے گا, جب دوبارہ بات آئے گی تو ہم ظاہر ودن دی لمٹس آف لا ہم کریں گے نا. تحریک کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں عامر میر صاحب جمہوریت انہوں نے دفن کر دی ہے. فارم 47 کے کٹ پتلیوں کو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت 17 سیٹوں کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے, اس میں آپ کی پارٹی کے 2 نمائندے شریک ہوں گے, تو جمہوریت دفن تو نہیں ہوئی. نہیں کیوں نہ شامل. جب آپ 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں تو کیوں جاتے ہیں وہاں؟ جمہوریت انہوں نے دفن کر دی, 17 سیٹوں والوں کو پرائم منسٹر بنا دیا, کٹ پتلیوں کو اوپر بٹھا دیا. نمبر 2, رول آف لا یا قانون کی حکمرانی آئین چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. واحد فورم بچ گیا تھا نظام انصاف, اس کے اوپر اب یہ حملہ آور ہے. اب ہمارے پاس ہمارے پاس ہم پوری عوام کے ضمیر کو جگا رہے ہیں, جنہوں نے ایک پرامن عوامی انقلاب کے ذریعے 8 فروری کو ہمیں ووٹ دیے تھے. ہم ان کو کہہ رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے نکل آؤ, اس لیے کہ حق حکمرانی آپ کا ہے جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا, اس لیے کہ قانون اور انصاف نہیں ہوگا تو آپ کے 25 کروڑ عوام کے لیے زندہ رہنا جینا ممکن نہیں رہے گا. اپنے حقوق کے لیے اب ایک بڑی اہم بات ہے, میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج جو کابینہ کا اجلاس تھا اس میں وزیر اعظم صاحب نے آپ کو بریفنگ بھی دی. یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب کی جو خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اب کابینہ میں شامل ہو جائے, یہ ان کی خواہش پوری ہو جائے گی؟ کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کوئی کابینہ میں شامل ہونے کا انہوں نے کوئی دیا ان دنوں میں دیا ہو, اور ویسے کوئی آج پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ ریکویسٹ بھی نہیں کی. لیکن پاکستان کی اکانومی جو بہتر ہونے جا رہی ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بحران کی طرف لے جانے کے لیے یہ تحریک شروع کر رہے ہیں. اس تحریک کو انشاءاللہ تعالی قانون کے آہنی ہاتھوں سے روکا جائے گا. آہنی ہاتھوں سے؟ اور کابینہ میں ویسے توسیع ہونے والی ہے؟ جی, یہ آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں کی ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ری شفل بھی کریں اور توسیع بھی کریں. ری شفل؟ اچھا, ری شفل کا مطلب ہے کہ جس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس کو نکال دیں گے. اس کو نکال دیں. ری شفل اور اپنا جو ہے وہ ایڈیشن دونوں کی بات کی ہے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح تحریک انصاف میں بہت تیزی کے ساتھ عہدے جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں, تو اب کابینہ میں بھی 6 مہینے کے بعد کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کچھ تبدیلیاں ہوں گی. کیوں جی؟ دیکھیں, جتنی یہ یزیدیت کا اظہار کر سکتے تھے ماضی میں بھی کیا, اب بھی یہ کر رہے ہیں. لیکن تحریک چلے گی, شروع کیا ہوا یہ کام چل رہا ہے. فسطائیت جتنا دیر یہ چلا سکتے ہیں, جتنی گولیاں مار سکتے ہیں, جتنا لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, یہ کریں. ہم تو حسینیت والے ہیں, ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں یزید کا حسین ہے. یہ لوگ ماضی کا حصہ بن جائیں گے اس لیے کہ یہ عارضی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, عوام ان سے نفرت کرتی ہے. آج بھی پورے پاکستان میں صرف ایک شخص ہے, عمران خان, جس کے لوگ محبت کرتے ہیں. اچھا جی, عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, ذرا وہ سن لیں. عمران خان کی زندگی ہماری نظر میں خطرے میں. عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے. عمران خان کو ان کا کوئی ارادہ نہیں نکالنے کا. یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں, خوشخبری آ رہی ہے, یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے. ہمارے لوگوں کو یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں. میرے پروگرام میں پچھلے ایک ہفتے میں پی ٹی آئی کے 2 سینئر رہنماؤں نے کہا جی عنقریب عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں یہ ڈس انفارمیشن ہے. دیکھیں, ان کی ایک خواہش ہو سکتی ہے. اب میری خواہش ہے میں قانون کے مطابق جاؤں تو اب جیسے ایک کیس رہ گیا جس میں ضمانت نہیں ہوئی, وہ ہے توشہ خانہ 2. آپ کو پتا ہے کہ اس کیس میں انہوں نے پراسیکیوٹر نے آ کر کیا کہا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن علیمہ خان جو بات کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں؟ دیکھیں, علیمہ آج مل کے آئی ہیں, ان کی انفارمیشن درست ہوگی, لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ہر ایک کی اپنی ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. قانون کے مطابق آج جو کیس لگا ہوا ہے اس کی ضمانت آلریڈی بشا بی بی کی ہو گئی ہے, ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر تو کوئی کیس نہیں ہے. ہم قانون کے مطابق دیکھیں تو یہ اگلے ہفتے میں ان کو رہا ہونا چاہیے, لیکن قانون چونکہ ہے نہیں, اس وجہ سے پرابلم ہے جو علیمہ باجی. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب. آج جو ہونی تھی وہ ہو گئی, اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان کو رہا کرنے کا, کوئی ڈیل نہیں ہو رہی.
انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن شروع کر رکھی ہے کہ آج نہیں تو کل نکل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں نکل آئے گا، کس نے شروع کیا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔